हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिन डे है और वज़ीर आज़म का अब से कुछ देर पहले एक अलविदाई ख़िताब भी हुआ है और उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि वो इतवार की रात से दोबारा सड़कों पे होंगे। ज़ाहिर है उनके ख़िताब से ये ज़रूर लगा कि शायद उन्हें यकीन हो गया है कि कल वो वोट आउट हो जाएंगे और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। बहरहाल आपकी राय जानना चाहेंगे इस पे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अब भावलपुर से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठे जी बैठे। और ज़रा साहब वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट मुबशीर साहब, आपने जिस तरीके की सहाफ़त की है, जिस तरह वसतुल्लाह साहब ने सहाफ़त की है, अल्लाह करे इस मुल्क में आज के दौर में इस किस्म की सहाफ़त की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है जो बैलेंस्ड अप्रोच आप तीनों हजरात की रही है वो काबिल दीद है। इस बात की कि मुझे ऐसा फील होता है कि इस इमरान खान का बीइंग अ वोटर फॉर इमरान खान, आई पर्सनली फील आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। जिस तरीके से खान साहब ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से खान साहब ने डिसअपॉइंट किया है, मेरा बेसिकली वसतुल्लाह साहब से सवाल था कि आपको ये शायद ये लगता है कि एक यूथ के अंदर जो उन्होंने जो यूथ को गैल्वनाइज किया था, उसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट फैली है यूथ के अंदर, वो मेरे ख्याल में इररिप्लेसेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आई एम टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं लोगों के साथ उठ बैठ के मैंने देखा है कि अब लोगों की जो यूथ है, इट्स नॉट कि दे विल वोट फॉर इमरान खान अगेन, ऑब्वियसली दे सारों का यही ओपिनियन है कि इमरान खान हैज़ डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसका जो नुकसान वो जो उस तमाम यूथ को जो गैल्वनाइज किया था, क्योंकि वो वापस नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उस वाले पर्सपेक्ट को मैं बड़ा मैं चाहता था कि वसतुल्लाह साहब इसके ऊपर बात करें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू। इस मुल्क में सबसे पहले जिसने नौजवानों को बाहर निकाला था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1968 में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थी उससे पीपल्स पार्टी उभरी थी और यूथ आइकन थे भुट्टो साहब। लेकिन जिस तरह उनके साथ हुआ उसके बाद नौजवान तबका वो दिल बर्दाश्ता होता चला गया और कोई 30 बरस के गैप के बाद दोबारा जो खुसूसन जो शहरी तबका था नौजवानों का, उसने देखा इमरान खान की शक्ल में कि शायद अब एक नई समत की तरफ मुल्क को ले जाया जा सकता है। यू आर वेरी राइट। यहाँ भी यही हुआ कि जिसके पास अहलियत थी उसे मौका नहीं मिला और जिसके पास अहलियत नहीं थी वो रफ्ता रफ्ता खुद ही एक्सपोज होता चला गया। लंबे चौड़े वादे कर लिए, ज़ाहिर है कि सियासी अप्रोच नहीं थी। आपके सामने है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों तंग आए होंगे, बाकी लोगों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुल के कह रहे हैं कि आप इनके साथ थे और आज सिर्फ 3.5 साल बाद आप इनके साथ ख़ुद को फील नहीं कर रहे, तो आपका बिल्कुल ये तज्जिया दुरुस्त है कि ये नौजवानों का जो कि 65% हैं इस मुल्क की आबादी का, उनका बहुत बड़ा लॉस है, सदमा है। ख्वाब ज़ाहिर है जिस उम्र में देखे जाते हैं उस उम्र में एक आइडियल किस्म के जो लीडर हैं उनकी तलाश होती है, रोल मॉडल की तलाश होती है। तो इस पाकिस्तान के यूथ को बार बार इस मामले पे उसका दिल टूटा। दुआ है कि इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं, मायूस होकर घर ना बैठें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंसानी माशरा जो है वो कोई जामिद शय नहीं है। कल फिर एक तहरीक उठेगी, कल आप ही में से कोई रहनुमा उठेगा और हो सकता है कि वो आपकी उमंगों को आगे लेके जा सके। बहुत खूब। अब्दुल नबी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। सर मेरा सवाल है, सवाल से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि 2017 में नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि 2014 के धरनों में मेरे पास भी आए थे वजीर इस्लाम का कि आप इस्तीफा दे दें, इमरान खान धरना देकर बैठे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें वापस कर दिया। उसी को कोट करके खान साहब कहते थे कि मैं होता तो मैं उसी से इस्तीफा ले लेता और गिरफ्तार करवा देता। अब मेरा सवाल ये है कि जब आसिफ साहब वज़ीर आज़म के पास 3 ऑप्शन लेकर आए कि असेंबली तहलील करें या इस्तीफा दें या आदमी एतमाद का सामना करें, तो
خان صاحب میں یہ ہمت کیوں نہیں کی کہ ان کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, کوئی آپشن دیا. میرا سوال یہ پورا تھا نا, اس پہ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. جی یہ بہت لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں جو ہے وہ آپشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جب آرمی چیف آپشنز لے کر کے آئے, ہاں لے کر کے آئے, تو انہوں نے کیوں منع نہیں کر دی, کہ ماضی میں وہ نواز شریف کو یہ کہتے رہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو میں اس سے استعفیٰ لے لوں گا. دیکھیں اقتدار کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو کمپلشنز دوسری ہوتی ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے, جیسے پہلے کالر نے بھی بات کی, دعوے بہت ہو سکتے ہیں. جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو تب آپ کو ریالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیں ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم میں سے کوئی اس میٹنگ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ایک اور جو ورژن دیا جا رہا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ یہ سچ ہے یا یہ غلط ہے, وہ یہ ہے کہ سوال عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ اس وقت کیا آپشنز آپ کی نظر میں ہیں. اب اگر ایسا ہے تو پھر وہ ایک الگ طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر اسپونٹینیسلی خود ہم قیادت گئی تھی ان کے پاس اور کہا تھا کہ جی آپ کے پاس یہ 3 آپشنز ہیں, تو پھر وہ سچویشن بالکل مختلف ہے. لیکن 100% سرٹنٹی کے ساتھ میں یہاں پہ کم از کم نہیں بیٹھ کے کہہ سکتا کہ کیا ہوا تھا, کس نے سوال پوچھا تھا, یا وہ خود پیشکش لے کے گئے. اچھا, میرا اس میں صرف یہ ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے, اور دوسری طرف سے کوئی اس کی بات کی نہ تردید آئی نہ کچھ آئی. وہ تو آپ کسی چیز پہ نہیں بے شک نہیں آ رہی, تو پھر آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا. تو یہ جو ہے میرے خیال میں ابھی تک خان صاحب کا ویو جو ہے میرے خیال میں وہ اس لیے کہ دوسری سائڈ کا ویو ہمیں پتہ نہیں ہے, ذرائع کر کے ہر کوئی چلا سکتا ہے, لیکن وہ تو کیبل میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ فار دا لاسٹ کپل آف ایئرس یہ پورا سلسلہ آف کامنٹنگ آن ایوری پولیٹیکل سچویشن پبلکلی یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے. بٹ اینی وے چلیں, ہو سکتا ہے کراچی سے. جی راہیل صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو تینوں بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک. آج پہلا جمعہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مشکل پریشانی سے بچا کے رکھے. میں بات کروں گا جی عمران خان کی, کہ جی عمران خان نے بہت بڑی نو بال کی اور انہوں نے 9 اپریل کو پی ڈی ایم کو فری ہٹ دے دی. پہلے وہ 3 اپریل کو اپنا جو اسمبلی میں تقریباً ہار چکے تھے, اور وہ سپریم کورٹ میں بھی ہار گئے کیس اپنا. اور آج جو ان کی اسپیچ تھی, آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ وہ الوداعی اسپیچ تھی, ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ جی انہوں نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیا. بے شک وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آخری یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک آج آپ کا پروگرام تھا جو نادیہ مرزا کرتی ہیں, وہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ محیط عباس ہے, میں نام اگر کریکٹ لے رہا ہوں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, امیر عباس جی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی 7 اپریل کو ہمارے اداروں نے عمران خان کو یہ بولا کہ جی جو آپ جلسوں میں یورپین یونین اور امریکہ اس کے لیے زبان استعمال کر رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا وہ کریں, یہ باہر ٹھیک طرح نہیں دیکھی جاتی. اس کے بعد عمران خان نے اس کو ایشو بنایا. میرا سوال آپ سے یہ کہ دیکھیں ہماری ادارے ہیں, میرا تعلق بھی, میرا ماشاءاللہ پورا خاندان فوج سے تعلق رکھتا ہے. ہماری فوج اتنی نہیں ہے کہ اگر فوج کو ایک یا اداروں کو عزتی برابر بھی یہ بات کی کنفرمیشن ہوتی کہ جی باہر سے پیسہ آیا اور ہماری اپوزیشن باہر کا اہلکار بن کے موجودہ حکومت کو ہٹا رہی ہے, تو ہماری فوج بالکل نیوٹرل نہیں رہتی, وہ ہماری اپوزیشن کی سارے بل کس کے ٹھیک کر دیتی, کیونکہ ہماری فوج ایک محب وطن فوج ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کی, اس میں کوئی ایسا اعلامیہ نہیں آیا کہ جس میں کھل کے کہا, نے کہا جی اگر آپ کو ہے آپ ڈپلومیٹک طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرا دیں, جیسے آپ انڈیا کے ساتھ ان کے امبیسڈر کو بلا کے کرتے ہیں کہ جی آپ نے کشمیر میں اتنی وائلیشن کر دی ہیومن رائٹس کے, ہم آپ کو احتجاج کرتے ہیں, آپ نے LOC پہ فائرنگ کر دی. اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ تو یہ کیوں عمران خان صاحب ایک چیز کو پیتے جا رہے ہیں کہ جی باہر سے سازش ہوئی, یہ کانسپریسی کی ہے میرے خلاف. کانسپریسی تھی تو ہمارے ادارے کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے؟ یہ سوال تو ہے. جی یہ سوال اسی لیے میرے خیال میں جب انہوں نے آج تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا کہ بھئی اس کو پروب ہوگا, ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ ہوگا, لیکن وہ اب میں یہ کہنے والا تھا کہ اب اٹس ٹو لیٹ. اگر آپ پہلے ایک کمیشن بنا دیتے اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب ساری زندگی یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اس چیز کو استعمال کرتی رہے گی, اپوزیشن والے کہیں گے جھوٹ ہے, پی ٹی آئی والے کہیں گے سچ ہے, اور ریالٹی جو ہے وہ کبھی سامنے نہیں آئے. بالکل 100%. ساجد حسین خادم حسین ڈالوانی ہیں جی, تھر سے عمر پور. جی خادم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل عمران خان کی یہ بات صحیح ہے کہ
جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی حکومت کا تختہ الٹنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کیسے آپ طے کریں گے کہ آپ کے ہی ممبر آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے جو ایم این اے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کل اگر شہباز شریف ہے یا عمران خان حکومت میں بھاری اکثریت سے آ جاتے ہیں اور 1 سال کے بعد پھر انہیں چھوڑ جاتے ہیں، تو اگر یہ چھوڑ کر جانا غلط ہے تو اس کو غیر قانونی قرار دے کر آئین سے نکال دیں، اور یہ نو کانفیڈینس موشن اگر غلط ہے تو اسے آئین سے نکال دیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور یہ غیر آئینی بحران کیوں پیدا کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی دیکھیں فلور کراسنگ تو منع ہے، اور جو بھی کراس کرے گا وہ ووٹ اگر دیتا ہے اپنی پارٹی، ان دس کیس اگر پی ٹی آئی کے خلاف، تو اسے ڈی سیٹ ہونا پڑے گا۔ اپوزیشن نے خیر اتحادیوں کو ملا کر کے وہ پاسبلٹی ختم کر دی ہے، مگر یہ فلور کراسنگ اور جو دونوں چیزیں موجود ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ظاہر ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حکمران جماعت کے کچھ لوگ ٹوٹ کر دوسری طرف نہ آئیں۔ اب اس بارے میں کوئی واضح جو ہے وہ چیز نہیں، دیکھیں فلور کراسنگ الاؤڈ ہونی چاہیے، لیکن پھر اس پر پینلٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ پینلٹی آپ اس وقت ہی لاگو کر سکتے ہیں جب باقاعدہ کسی نے فلور کراس کیا ہو۔ اب اس میں بہت مختلف لوگ ہیں، جیسے نور عالم خان جو ہیں وہ تو سال سے زیادہ زائد ہو گیا ہے کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ڈز دیٹ مین ہی ہیز آفیشلی لیفٹ دی پارٹی؟ ناٹ ریئلی۔ عائشہ گل الائی کا کیس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا آسان کرنا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان پرنسپل فلور کراسنگ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو پھر تو صرف آپ نمبرز ہی کاؤنٹ کرو نا یار، پھر تو اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو بٹ اگین اب سوالیہ نشان یہی ہے کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کیا صرف ڈی سیٹ ہوگے یا پھر آپ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، اور نااہل ہوگے تو کب تک؟ وہ عدالت میں ابھی بھی وہ عدالت میں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں۔ زرق صاحب ہیں جی وزیر آباد سے، جی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا رمضان مبارک۔ آپ کو بھی سر، فرمائیے۔ ایک تو یہ پی ڈی ایم کا سٹانس رہا ہے الیکشن سے کہ یہ الیکشن چوری ہیں، تو اب وہ چوری کے الیکشن سے آج یہ اپنا وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو وہ الیکشن ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب کے؟ مطلب اگر چوری کے الیکشن ہے، یہ جو لوگ آج ٹوٹ کے ان کی طرف جا رہے ہیں تو وہ چوری کے الیکشن والے ہی جا رہے ہیں نا۔ تو ایک تو اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا، یہ ان کو بات ضرور کرنی چاہیے، اتنے اچھے مائنڈ لے کے آئے ہیں، وہ امریکہ سے کہاں سے امپورٹ کیا انہوں نے، تو اس چیز پہ بھی بات کرے۔ دوسرا ہارس ٹریڈنگ اور فلور کاسنگ میں ایک تھن لائن ہے، اس کو کرے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے، اگر ایک بندہ ہارس ٹریڈنگ مطلب اگر کسی کا ضمیر جاگتا ووٹ دینا چاہتا ہے وہ قانون کے حوالے سے ووٹ دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ لے کے آیا پی ٹی آئی پہ کہ میں عمران خان کی طرف اور ووٹ دے رہا ہے نون لیگ کے وزیر اعظم کو۔ یہ چیز اس میں یہ تھن لائن ہونی چاہیے۔ اگر کسی رول پہ، کسی ملک کے آئین پہ، کسی قانون پہ دینی ہے، ضمیر جاگتا ہے تو وہ دے، اگینسٹ ہونا ہو، لیکن اس چیز پہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ لیا ہے، کیونکہ جس بندے نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اس نے نون لیگ کے لیے نہیں دیا۔ اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب رو رہے ہیں زرق اس میں صرف یہ ایک ایشو ہے کہ اگر پارٹی رہنما اعلان کر دے کل کو کہ جناب ہم جو ہے کسی اقلیتی ممبر کو نہیں مانتے، ان کو نکال دیا جائے، اور آپ اگر اس سے اختلاف کر رہے ہوں بحیثیت اس جماعت کے ممبر کے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی مخالفت میں؟ جی، اس میں یہ رولز میں اور قانون میں اس چیز کو ایڈ کر دیں، مطلب اتنے ہمارے پاس لائر ہیں، اتنے اچھے قانون دان ہیں، یہ اس کو کیلکولیٹڈ کر کے بہتر طریقے سے مطلب یہ بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے۔ بالکل 100% اس کو آپ ضرور آپ ٹائٹن کر سکتے ہیں، اور وہی آپ کی بات ہے کہ یہ ہم اور آپ شاید نہیں کر سکتے، لیکن بالکل جتنے آپ کے قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سوچ کر اس کو کنسنسس کے ساتھ، اور کنسنسس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے سر، ایک کوئی اکیلا پارٹی سربراہ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا اس کو بہتر کرے۔ آئی مین اگین جو آپ نے بات کی نا کہ ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کا لیا، آپ ووٹ نون کو دے رہے ہیں، تو اس کی بھی تو سزا ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہو اگلی بار۔ پھر آپ لاجک یہ ہے کہ بھائی آپ کو پھر کوئی ووٹ نہیں دے گا، یہ اب کس حد تک لاجک اپلائی ہوتا ہے ریالٹی میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان پرنسپل ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ بہتری تو لائی جا سکتی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور ہمارے اگلے کالر ہیں ڈاکٹر عارف صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام جی سر، مجھے یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم، اس میں اتنی ابھی جو کچھ بھی ملک میں ہوا ہے، یہ آپ کہتے ہیں جمہوریت، ظاہر ہے عوام کی رائے، اس میں عوام کی رائے تو کچھ بھی نہیں ہوا نا اس دفعہ۔ تو کیا عوام سے کچھ پوچھا کسی نے کہ کیا
کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. عوام کے رائے کی آپ کہتے ہیں نئے الیکشن کریں, نئے الیکشن میں تو دوبارہ ہم پارلیمنٹ آ جائے. اب میں آپ کو بتاؤں مطلب 70 سے چھوڑ دیں, اگر 88 کے بعد سے شروع کریں نا. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں عارف نقوی صاحب کی 18 سیٹیں تھیں 240 بالکل, اور وہ وزیر اعظم بن گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جمہوریت ہے. 2002 میں پیپلز پارٹی کی ووٹ تھے 80 لاکھ, کاف لیگ کے ووٹ تھے 78 لاکھ. کاف لیگ جو ہے سیٹیں زیادہ لے گئی. یہ آپ کی جمہوریت ہے کہ جو ہے نا وہ سیٹیں زیادہ لے گئی, لوگوں نے تو کم ووٹ دیا تھا اس کو. اکثریت تو نہیں ہوئی نا, اکثریت کی بات تو عام تو یہ اکثریت کی بات یہاں پہ ہوتی نہیں. یہ جمہوریت مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح جب عوام دیتی ہے کسی پارٹی کو, تو کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ عوام سے پوچھیں ڈائریکٹ جو ہے نا, جو اپنا چیف ایگزیکٹو ہے وہ عوام ڈائریکٹ الیکٹ ہے. مطلب کہ ون مین ون ووٹ نا, ووٹر ہیں مثال. اچھا پتہ ہے ڈاکٹر صاحب اس میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. اب میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک ایشو بتاتا ہوں. ایک بار ایشو 14 کروڑ ووٹر ہیں, 7 کروڑ ووٹوں کو ڈالتے ہیں, 3.5 کروڑ نے ووٹ لیے. اچھا بات سن لینا. دیکھیں ون مین ون ووٹ میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جو پھر آپ کے بلوچستان جیسا کوئی صوبہ ہو گیا آپ کا, اس کی کوئی صحیح نہیں بچتی. مطلب کہ اگر آپ نے چلیں یا تو آپ بات کر لیں یا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. سر دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, ون مین ون ووٹ جب آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہو جس میں مختلف ایتھنک گروپس ہوں, مختلف آپ کے پاس فرقے بھی ہوں, جو ایک ڈائیورس ملک ہو. یہاں پر ون مین ون ووٹ کا پتہ ہے مسئلہ کیا آتا ہے کہ اس میں صرف آپ کو پھر پنجاب کا ہی ووٹ مل جائے, 60% پنجاب کا ووٹ آپ کو مل جائے, آپ 40 بھی مل جائے, 40% بھی مل جائے, آپ ہمیشہ کے لیے الیکٹ ہوتے رہیں گے. تو پھر آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ پرفیکٹ سسٹم ہے جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے, ہرگز نہیں, اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن جو چوائس کی گئی تھی اوریجنلی اس کو پارلیمنٹری سسٹم بنانے کے لیے, وہ تھا تاکہ ملک جڑا رہے. ٹرسٹ می وین آئی سے کہ اگر آپ ون ووٹ پر کسی بھی دن چلے جائیں نا پریزیڈینشل سسٹم پہ, ہم نے 1 یونٹ بھی ٹرائی کیا ہے, ہم نے بیسک ڈیموکریسی بھی ٹرائی کی ہے, کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی. تو آئی تھنک آؤٹ آف بیڈ آپشنز جو کہتے ہیں نا, دس از دا لیسٹ بیڈ آپشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گڈ آپشن ہے, ایک فرق ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آئی تھنک فائن. جی زین ابراہیم ہیں کراچی سے. جی زین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زرار بھائی, مبشر بھائی. اچھا وسط صاحب آئے؟ جی آئے. ارے اب پریشر آ گیا, مجھے شعر صحیح سے پڑھنا پڑے گا. پڑھیں تو مجھے معاف کرے گا وسط. اوہ اچھا, بڑی دہشت ہے آپ کی ہے وسط. دیوانے میر میں سے میر تقی میر کا شعر ہے جو آج کل کے حالات کے اوپر مجھے لگ رہا تھا مجھے سنانا چاہیے. جی سنائیں. تو اٹھ گیا ایک تو ایک مرنے کو آ بیٹھے ہے, اٹھ گیا ایک تو ایک مرنے کو آ بیٹھے ہے, قاعدہ ہے یہی مدت سے ہمارے ہاں کا. تو پہلی سر شعر کے بعد میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے بہت سارے لوگ ہیں, میں ان کے فینس سے یا ان کے اسٹینڈ سے شکایت نہیں کروں گا کہ وہ ان کو مطلب چاہتے ہیں, ماشاء اللہ سے وہ چاہتے رہیں ان کو, لیکن میں ان لوگوں سے شکایت کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ سرپرائز ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو آج کل وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو جب تو سیاست میں آئے ہیں تو ان کا ہر ایک موو اگر آپ دیکھنا شروع کریں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں جب آئے تھے جب یا پھر نہیں تھے جب بھی, تو وہی انہوں نے کام کیا جو انہوں نے کل کیا. تو اس میں لوگوں کو سرپرائز ہونے کی تو کوئی بات نہیں تھی, پہلی بات. اور دوسری بات, میں وسط صاحب, زرار صاحب, مبشر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہندوستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک وہی ہے, if not Modi then who, like that's the narrative there, کہ اگر مودی نہیں تو کون. راہل گاندھی کو چلنا بھی نہیں آتا ہے, دیکھا نہیں, اس کو واک کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے, وہ یہ بنے گا, اس کا 56 انچ کا سینہ بھی نہیں ہے, تو وہ بنے گا ہمارا پرائم منسٹر. یا تو یہ سارا نیریٹو ہے. تو یہ یہاں پہ بھی یہی ہے پاکستان کے اندر, if not عمران then who. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ باقی جو سیاست ہے, جو کہ ریجنل سیاست ہوتی ہے یا پھر علاقائی سیاست ہوتی ہے, اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسی ملک کے اندر عوامی ورکرز پارٹی بھی ہے, اسی ملک کے اندر سر اپنا حقوق خلق موومنٹ جو ہمارے لیے جان چلا رہی ہے,
عمار راشد ہیں, تو ایک پوری آلٹرنیٹو سیاست موجود ہے ہمارے پاس. تو پہلی بات تو لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا PMLN یا PTI یہی ہمارے پاس آپشن ہے, تو آپ کو تھوڑا اپنا دیکھنے کا نظریہ وسیع کرنا پڑے گا. وقفے کے بعد آپ کا جواب دیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ایک کالر تھے کراچی سے زین ابراہیم, انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا جمعام کے تعلق سے کہ ہمارے ہاں پرسنالٹی کلٹ جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور پارٹیاں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور یوں جمہوریت جو ہے وہ ایک سی سا پہ رہتی ہے, کمزور رہتی ہے. ایسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بطور انسان یا بطور ووٹر میری سب سے بڑی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے. اچھا, کوئی آدمی اگر سیکیورٹی کا منجن بیچے کہ جی میں آپ کو سیکیور کر سکتا ہوں دوسرے کے مقابلے میں, تو لامحالہ میری اٹریکشن اس طرف جاتی ہے. آپ نے مودی کی مثال دی, 56 انچ کا سینہ, اور مودی نہیں تو پھر کوئی اور. تو تاریخ ایسے مثالوں سے بھری پڑی ہے. مثلا نہرو جی کے بارے میں بھی یہی تھا تاثر کہ نہرو نہیں تو کوئی اور, جناح صاحب یا اندرا گاندھی یا جمال ناصر, ڈے گول, تھیچر, اور تو اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے حکومتیں کی. ہمارے یہاں تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ پرسنالٹی کلٹ ان کا جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. مثلا مرد آہن جنرل ایوب خان نہیں تو کوئی اور کون, یا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں راحیل شریف صاحب کا ایک کلٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی, اب بھی ہو رہا ہے. ایسا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں آن اینڈ آف ہمارے یہاں کچی پکی پگڈنڈیوں پہ چلتے چلتے ڈیولپ کرتی ہیں. اس میں ایک خاص طرح کا عرصہ چاہیے, تب کہیں جا کے 2 یا 3 ایسی سیاسی جماعتیں ابھرتی ہیں ہر ملک میں جن کی جڑیں واقعی زمین میں پیوست ہوتی ہیں, اور اس وقت تک شخصیت پرستی جو ہے اس سے کام چلایا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اقوام کے خمیر میں شخصیت پرستی ہوتی ہے اور بعض اقوام کے خمیر میں شاید نہیں ہوتی. یہ بھی ایک نظریہ ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہے پروسیس نہیں رکنا چاہیے, پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے, اس میں سیلف کریکشن خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے, ایسی ہم توقع کرتے ہیں. اکثر یہ توقع کامیاب ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمیں پروسیس پہ اعتماد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی ظاہر ہے کہ ہم عمران خان کے حوالے سے جانتے ہیں سیاست کو, ہم نواز شریف کے حوالے سے جانتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, زرداری کے حوالے سے. یہ چلتا رہے گا. آن اینڈ آف جو سوئچ آن اینڈ آف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بس چلتا رہے, ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. پھر پارٹیاں آگے آنا شروع ہو جائیں گی, لوگ پارٹیوں کو پہچاننا شروع کریں گے, شخصیات پیچھے رہ جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ظاہر ہے. بیکاز دیکھیں آپ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک پاپولر کیریزمیٹک لیڈر ایک پارٹی کو کہاں لے جا سکتا ہے. تو اگین یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا, تھوڑے ویٹیج میں فرق آ جاتا ہے. ہاں, محمد ادریس ہیں گجرانوالہ سے. جی ادریس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, کی حال ہے؟ اللہ سر. انہیں کہ سر جی میں بات تھوڑے نال صرف یہ کرنی ہے کہ اپنا تھوڑی دیر پہلا ایک اپنا کی نام لئیدا ہے زرگ چیمہ صاحب بات کر رہے سن. جی 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 وہ PTI دا ووٹ لے کے آئے سن تے وہ عمران خان دی امانت ہے تے وہ دوسرے پاسے چلے گئے نے. ٹھیک ہے, وہ جدو دوسرے پاسے سر چلے گئے نے, تو میں جس حلقے دے وچ رہنا ساڈے نال اشرف علی انصاری نون لیگ دا ووٹ لے کے آیا سی تے وہ جا کے PTI چ بڑ گیا. بالکل. اس وقت کیا عمران خان نو یہ جائز سی کہ وہ ووٹ انہاں دے استعمال کردا؟ اج دوسرے نو وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کہ ایسی کوئی بات نہیں جی, وہ تے غدار ہو گئے نے, فلانے ہو گئے نے. جی تسی اگر ٹی وی بند کر دیو نا تے آرام نال گفتگو ہو سکتی. عمر عطا بندیال صاحب جی وہ چیف جسٹس نے جنہاں نو انہاں نے عمران خان نو صادق اور امین ڈکلیئر کیتا سی. بالکل. اج کہہ رہے انہاں دے فیصلیاں دے اوتے مینوں بڑا افسوس ہویا. ایسی تو کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے ادریس صاحب, بالکل تہاڈا پوائنٹ. اچھا عمر عطا بندیال صاحب, اچھا ادریس صاحب بھائی مسئلہ
اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں, انہوں نے خود ہی سب نے بس مکمل بات آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار جب میں آپ پہ انگلی اٹھاتا ہوں نا, جو 3 انگلیاں میری طرف اٹھتی ہوتی ہیں نا, وہ مجھے نظر نہیں آتی. اور جہاں تک عمر اطہر بندیال صاحب, چیف جسٹس عمر اطہر بندیال صاحب کی بات ہے, تو بہت چیزیں گھوم رہی ہیں واٹس ایپ پر کہ سر ان کی تو یہ رشتہ داری, یہ وہی جج نہیں ہے جنہوں نے تا حیات نواز شریف کو نااہل ڈکلیئر کیا تھا. اس وقت تو کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان کی, شاید اس وقت بھی ہوگی رشتہ داری, تو اس کے باوجود رشتہ داری میں بھی. نظر محمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی نظر صاحب. السلام علیکم وصف اللہ خان صاحب اور مبشر زیدی صاحب. جی سر. سر اچھا سر, میرا ایک ہے, ایک تو آج کل میڈیا ایک آدھ چینل کے علاوہ اپوزیشن کا بڑا ہمدرد بنا ہوا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیانیے کو آگے بڑھا رہا ہے. عوام کا جو ہے پی ڈی ایم, مطلب ان کا نمبر 1 یہ ڈیمانڈ تھا الیکشن, اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ ناجائز ہے, یہ الیکٹڈ وہ سلیکٹڈ ہے. تو عمران خان نے تو ایک سیدھا سادہ کام کر دیا کہ انہوں نے گورنمنٹ ختم کی, چاہے ابھی جو جس طرح وہ قانونی اس چیز کو نہیں, لیکن وہ تھرو عوام میں جا رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن اگر اپنے آپ کو اتنا پاپولر سمجھ رہے ہیں اور اتنا, تو پھر اس کا مقابلہ اس میں سیدھا سادہ کام تھا. اتنا ملک کا بھی ٹائم ضائع نہ ہوتا, میڈیا کا بھی جو آج کل بڑے بڑے جو چل رہے ہیں, اور سیدھا الیکشن ہو جاتا. تو یہ کیوں اب بھی الیکشن ہی ہوگا, الیکشن ہوگا, اب بھی الیکشن ہوگا. اچھا دوسرا, یعنی جب یہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس چیز کو, مطلب یہ خود بھی اپنے سامنے لے آتے ہیں کہ آیا یعنی ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے وہ اور ان کی کابینہ وہ ایک الزام لگا رہے ہیں, یا اس کا کم از کم تحقیق تو ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کو تو لگ رہا ہے کہ سچ بول رہے ہیں, ان کو تو لگ رہا ہے نہیں. مطلب سر دیکھیں سر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو کورٹ کے پاس لے جانا ہوگا. آپ مجھے اگر یہ بتا دیں کہ آج آخری دن پر یہ کیوں سوجی کہ اب ہم کمیشن بنائیں گے, جب آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ کے پاس 1 دن بچا ہے. میں آج کی بات نہیں کروں, میں نے عدلیہ نے جب یہ چل رہا تھا, نظر بھائی عدلیہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی تو ان کے پاس کیا مواد تھا, تو انہوں نے کہا ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو اگر وہاں پر کچھ نہیں تھا تو پھر عدلیہ کے سامنے کیا لے کر کے آتے, جب اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کے سامنے کچھ نہیں لے کے آئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کرتے ہیں وہ این ایس سی کی میٹنگ میں تو وہ بھی نہیں تھے, وہ بھی بالکل. تو آئی مین دیکھیے چیزیں نا صرف وہ ہیڈ لائن اور واٹس ایپ فارورڈ سے نا تھوڑا سا بندہ آگے نکلے. دوسری بات آپ نے جو کی کہ میڈیا اپوزیشن کے موقف کو بیان کر رہا ہے, تو سر دیکھیں اگر اس وقت ہم سمیت, آئی ول کلیئرلی سے دس, اگر ہم اس ڈیسیجن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک بار پھر ہمارا آئین کو پھاڑ پھیڑ کے کسی نے سائڈ پر نہیں پھینکا. دس از امپورٹنٹ, یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی مجھے پتا ہے کیونکہ ابھی ہم صرف شخصیات کو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات, جو وال ٹو وال 24 آورز کوریج ملی تھی 120 دن کے دھرنے میں, اس وقت تو صحیح تھا نا سب کچھ, ٹھیک ہے. اب اگر وہ سپیچز دے رہے ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, دن رات تقریریں ہو رہی ہیں, ہم نہ دکھائیں, وہ یہ کس طرح کا حساب ہے؟ تو آئی مین پوائنٹ از کہ اٹ ورکس بوتھ ویز نا جی. یہ آپ ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو پسند ہے ان کے لیے کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں گے کہ سب دوسری سائڈ پر لگے ہوئے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. طاہر مرزا صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی طاہر صاحب. جی طاہر صاحب. ہیلو طاہر صاحب. السلام علیکم زیدی صاحب, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی سر فرمائیے. مبشر زیدی صاحب سے بات ہو سکتی؟ جی جی میں بول رہا ہوں سر. سر میں طاہر مرزا فیصل آباد سے. جی جی. میں ساری زندگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہا ہوں. جی. یہ ابھی تقریباً 2 ماہ سے میں نا تقریباً کو پی ٹی آئی کوئی ان کا جو مشن ہے, ان کا جو مطلب کہ دل میں جو ایک بیٹھا ہے نا, مطلب کہ ساری زندگی ہم نے غلامی کرنی ہے, ساری زندگی ان کے غلام رہنا ہے. یہ زرداری اور یہ نواز شریف اور یہ جو باہر پراپرٹیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کیا ساری زندگی ہم نے ان کی, یہ لوگ انہوں نے ہمارے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے یہ باہر بیٹھ گئے ہیں, تو کیا ساری زندگی ان کی غلامی کرنی ہے؟ مت کریں, مسترد کر دیں. آپ نے تو اچھا کیا نا, آپ نے اس چیز کو سمجھا اور آپ نے اپنے آپ کو, تو وی ریسپیکٹ یور ڈیسیژن, کہ آپ نے سوچا اسی طرح لوگوں کو سب کو سوچنا چاہیے کہ الیکشن میں آئے تو لوگ اگر اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں
تو وہ جو ہے ووٹ دیں ان کو. بہت اچھی آئی ریسپیکٹ یور ڈیسیجن کہ آپ نے سوچا. یہی چیز ہم کہتے ہیں سوچے اور خود یہ طے کرے, بجائے اس کے کہ بھیڑ چال کے کہ ایک طرف کی اگر ہوا چلی ہوئی ہے تو سارے اس طرف جائیں. ایسا نہیں ہے. اپلائی یور مائنڈ اور یہ دیکھیے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. جیسے ان کا کہنا تھا کہ پہلے یہ پول کو مسلم لیگ نون کے سپورٹر تھے تو کچھ سوچ کے ہی سوئچ ہوئے. اچھی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ جی میرے باپ دادا اس کو سپورٹ کرتے تھے تو میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. گڈ, ایکسلنٹ. چلیے جناب, آج کے لیے اتنا ہی. اب دوبارہ جب ہم ملیں گے تو شاید ہم پرانے پاکستان میں لینڈ کر چکے ہوں, یعنی یا درمیانے پاکستان میں اللہ جانے کہیں پہ تو لینڈ کر چکے ہیں. بیک ٹو دا فیوچر مجھے یاد آ رہی ہے, پارٹ 4. ہاں, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.